बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस वक्त तक मैं आपसे मुखातिब हूँ तब तक पाकिस्तान के अदारे जो हैं और उसके अंदर FIA फ्रंट से लीड कर रहा है, वो अदारे जो हैं वो FIA मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हुकूमत के साथ इंटरेक्शन में आ चुके हैं। UAE को जो है नॉर्मली ये जो खलीज की रियासतें हैं इन्हें पाकिस्तानी एजेंसियों की शिकारगाह भी कहा जाता है। पाकिस्तान के अदारे अगर यहाँ पे चाहें कि किसी शख्स को उन्होंने खामोशी से पकड़ के पाकिस्तान लाना है तो वो ला सकते। मलक रियाद साहब इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात की उसमें हैं। अच्छा, मुत्तहिदा अरब अमारात से उनको मार्क कर लिया गया है कि यहाँ पे हैं, वो मुकीम है, ठीक है। और मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है कि भाई इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भाग के वो जा सकते थे बरतानिया या यूरोप, लेकिन वो अपने लिए वो रास्ता खुद ही बंद कर चुके हैं क्योंकि वहाँ से उनकी नाजायज़ दौलत पकड़ी गई थी और जिस बुनियाद के ऊपर जब उनका वीज़ा कैंसिल हुआ था तो उन्होंने उसके खिलाफ की थी अपील। तो जज ने उते मोहर लाई किसी के, हाँ इनका वीज़ा दुरुस्त कैंसिल हुआ है, बल्कि ये 20 साल तक बरतानिया के अंदर इनको दाखिल नहीं होना चाहिए। तो बरतानिया का जो फैसला होता है वो नॉर्मली बाकी यूरोपियन यूनियन भी मानती है, बाकी शेंजन कंट्री के अंदर भी वो लग जाता है, ख़ास तौर पे अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हो तो वो तो अमेरिका भी मानता है, ठीक है। वो लोग एक दूसरे के इस तरह के फैसलों को ऑनर करते हैं। तो अब मलिक रियाज साहब को पता है कि वो भाग के यूरोप, मतलब यूरोप में वो माल्टा, इटली के किसी जो ऑफशोर जजीरा है वहाँ पे जा सकते हैं, जहाँ पे मुबैना तौर पे कहा जाता है, मुबैना तौर पे कि जनाब फरा गुजर साहिबा जो हैं फरा साहिबा जो हैं वो मुकीम है और वो ऑफशोर जजीरा है जिसमें आप नाजायज़ पैसे ले जाके तो वाइट शाइट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, ये वो सारा कुछ वो वहाँ पे जा सकते थे, लेकिन वो चूंकि यूरोप का हिस्सा है तो नहीं जा सकते। अब ले दे के रह गया जी आज़रबाईजान या श्रीलंका। तो आज़रबाईजान साहब जो हैं उनके आजकल हमारे साथ बहुत अच्छे तल्लुकात है उनसे पाकिस्तान के साथ। हमने आर्मीनिया की जंग के अंदर आज़रबाईजान की जंगी कमर थपथपाई रखी है और कहा है कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तायो हैं। और और फिर उन्होंने, जिसका नतीजा ये है कि वो उन्होंने हमसे JF-17 थंडर जो है वो भी, उसका भी स्क्वाड्रन लेने का ऐलान कर दिया। मेरे 22 लेंगे वो, हालांकि 16 का भी स्क्वाड्रन होता है, लेकिन वो 22 लेंगे हमसे JF थंडर इस साल में हम इतने की बनाते हैं तो एक साल की पैदावार तो बुक हो गई ना जी हमारी JF थंडर। तो वो जनाब हमसे लेंगे तो उनके साथ भी हमारे अच्छे तल्लुकात है, तो मलक रियाज साहब वहाँ पे भी जा सकते। हाँ, अब क्या हो सकता है, अब UAE की हुकूमत जो है जिसके बाद शहजादों के पार्टनर हैं मलक रियाज साहब, वो रिक्वेस्ट करे आफत साहब से कि आफत साहब जानती करो, माफ़ी दे दो। इस बात के इम्कानात बहुत कम है क्योंकि UAE की गवर्नमेंट जो है या कोई भी गवर्नमेंट वो इस लेवल के ऊपर इंटरफेयर या इंटरैक्ट नहीं किया कर। बहरहाल हमें फिर भी खदशा है कि मलक रियाज साहब के हाथ चूँकि बहुत पक्के हैं, पाकिस्तान के ऐवान सदर के मौजूदा मुकीम से लेके और मुत्तहिदा अरब अमारात के मौजूदा हाकम तक, देखिए ना, मौजूदा हाकम जो है उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जंग बंदी करवाई दी है ना, ठीक है ना। कितने अरसे से लगा हुआ था कतर, थानी साहब कितनी देर से लगे हुए थे पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जंग बंदी करवाने में, नहीं करवा पा रहे थे। तो फिर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान साहब जो थे उन्होंने मुदाखलत फरमाई और कहा कि यार ये तालिबान को परली तरफ आबाद करने के जितने पैसे हैं वो मुझसे ले ले, तो ये अब जांदी करें ना करें, ठीक है। अब UAE जो है उसका इंटरेस्ट है और UAE इन सुन्नी अकीदा मुसलमानों को आबाद करना चाह रहा है बामियान के इलाके के अंदर। और बामियान का इलाका जो है वो हज़ारा शिया की वजह से मारूफ है
تو اس طرح سے یہ وہاں پہ پاپولیشن کا ایک جو ہے وہ بیلنس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ لیکن جو بات ہم نے شروع کی تھی ملک ریاض صاحب کے اوپر، ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے کم از کم 3 دفعہ ریاست پاکستان ان کے اوپر کوشش کر چکی ہے، انہیں گرفتار بھی کر چکی ہے۔ ایک دفعہ تو جب مشرف صاحب کا مارشل لا لگا تھا تب بھی وہ پکڑے گئے تھے، پکڑے وہ ایک دفعہ ہی گئے ہیں، لیکن اٹیمپٹ حکومت نے 2-3 مرتبہ کی ہے کہ ان کو کسی طور کے اوپر لایا جائے، کسی قانون کے کٹہرے کے اندر لایا جائے۔ اور ایک دفعہ دوسری دفعہ ان کا ٹاکرا ہوا تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار چودھری صاحب سے، اور ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ اپنے ریٹائرڈ جرنیل ملازمین کے باعث ہمیشہ سرخرو نکلتے رہے۔ حافظ صاحب کی آمد کے بعد سے ہی وہ متحدہ عرب امارات منتقل ہو گئے تھے اور وہیں پہ مقیم تھے، اور وہ جو تھے وہ انہوں نے ان کے پاس جتنے پیسے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نکالنے تھے وہ بحریہ ٹاؤن سے نکال کے پہلے ہی منتقل کر چکے ہوئے ہیں، بلکہ وہ یو اے میں پیسے نہیں رکھے انہوں نے، وہ آگے جہاں پہ انہوں نے پہنچانے تھے وہاں پہ پہنچائے ہیں، اور موسٹ پروبیبلی ریئل اسٹیٹ کے اندر ہی پہنچائے۔ اور اب ان کا خیال تھا کہ وہ مزید پیسے اینٹھیں، اور مزید پیسے اینٹھنے کے لیے انہوں نے بحریہ ٹاؤن پراپرٹی متحدہ عرب امارات کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا، اور اس میں وہ دھڑا دھڑ اپنے پاکستان میں پھیلائے ہوئے پراپرٹی ڈیلرز کے نیٹ ورک کے ذریعے اربوں خربوں روپیہ لے جا چکے تھے، اور اس عمل کی نشاندہی ایف بی آر بھی کرتا ہوا پایا جا رہا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا ان احباب کی ذہنی حالت کے اوپر کہ جنہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے وہاں پہ انویسٹمنٹ تو کوئی بھی لے جا سکتا نہیں سر، پاکستان کے اندر سے اگر انویسٹمنٹ لے کے جانا چاہتا ہے اس کو باقاعدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اپلائی کرنا پڑتا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس امر کی اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈالرز دیں گے، یا آپ اوپن مارکیٹ سے خرید کے لے جائیں اور ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ یہ دونوں آپشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ اس پارٹی کو جو بھی آپشن آفر کر دے۔ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں، نشاط ہوٹلز کے نام سے لندن کے اندر جناب میاں منشا صاحب نے ایک بلڈنگ خریدی، اور اس بلڈنگ کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے کچھ 600 ملین ڈالر کی رقم کی ادائیگی تھی۔ نشاط نے باقاعدہ گورنر اسٹیٹ بینک کو اپلائی کیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اپلائی کیا، اس کے بورڈ کا اجلاس ہوا، اس میں بحث ہوئی، اور وہ رقم لے جانے کی اجازت دی گئی، لیگل طریقے سے رقم گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کے ایکویلنٹ ڈالر وصول کیے، اور وہ ڈالر جو تھے انہوں نے نشاط ہوٹل کی جو پراپرٹی تھی لندن کی اس کی خریداری کے لیے انہوں نے الاؤ کیے۔ 650 ملین ڈالر تھا یا صرف 80 ملین ڈالر تھا، میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا کنفیوز ہوں، لیکن اچھی رقم تھی۔ تو یہ تھی انویسٹمنٹ۔ جس طرح عارف حبیب بھائی جو ہیں انہوں نے امریکہ کے اندر ایک کھاد کی فیکٹری میں سٹیک خریدنا تھا، تو انہوں نے وہ رقم لے جانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اپلائی کیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ضیاء الحق مشرف کے دور کی بات ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کی لیگلی اجازت دی، وہ پیسے لے کے گئے۔ اب وہ لیگلی وہاں پہ اس کھاد کی فیکٹری کے اندر جو امریکہ میں لگی ہوئی ہے اس میں شیئر ہولڈر ہے، تو جو پاکستان سے انویسٹمنٹ جاتی ہے وہ بھیا وہ ایسے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ملک ریاض صاحب 2 نمبری فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ ملک ریاض کے بندے کو پیسے دینے ہیں، اس نے انلیگل طریقے سے کسی گلی محلے کے پراپرٹی ڈیلر کو وہ پیسے ادا کرنے ہیں، اور اس پراپرٹی ڈیلر نے بحریہ ٹاؤن پراپرٹی متحدہ عرب امارات میں اس بندے کے نام کے اوپر وہ پیسے جمع کروا دینے ہیں، درہم کی شکل کے اندر اس کے برابر، جو رقم ملی ہوگی اس کے برابر درہم کی شکل کے اندر یا ڈالر کی شکل، اور یہ پیسے انلیگل ہوں گے، کیونکہ یہ پیسے یہاں پہ کسی جگہ پہ کسی کے اندر ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے ہوں گے۔ کیوں نہیں کیے گئے ہوں گے؟ کہ پھڑے نہ جائیے کہ ملک ریاض جو ہے وہ زیر عتاب ہے، اور ملک ریاض زیر عتاب تو رہے گا، اس حکومت کے نہیں رہے گا، کسی اور حکومت کے رہے گا، تو لہٰذا وہ انلیگل پراپرٹی ہو گئی، سٹیٹس بھی انلیگل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ساری عمر بلیک میل ہوتے رہے ملک ریاض سے الگ اور ریاست پاکستان کے مختلف اداروں سے الگ، ٹھیک ہے۔
پیڑیاں کما دے پیڑیں تیجے. تو ان دوستوں کے جو کہ جرنلسٹ بھی ہیں اور بڑے سینئر اور سیزن جرنلسٹ ہیں, وہ جی لوگ تو لے جائیں گے, وہ لوگ لے جائیں گے تو لوگ مریں گے. کل کو حکومت پاکستان جو ہے یا کوئی اٹھ کے وہ بیریئر ٹاؤن پراپرٹی کا ڈیٹا لیک کر دیتے, ٹھیک ہے نا, لو جناب ایف بی آر چاند ماری میں شروع ہو جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی ایمنیسٹی کی سکیم آ جاتی ہے تو کوئی شخص اٹھ کے اپنے وہ والی پراپرٹی جو ہے اس کو ڈکلیئر کر لیتا ہے اور اس کے عوض پھر پیسے دے کے اس کو غلاف پہنا لیتا ہے, لیگل, وہ ایک الگ بات, لیکن فی الحال وہ انلیگل ہے. ایف بی آر نے ٹھوک بجا کے پریس ریلیز جاری کی تھی, کہا گیا یہ ڈیسپریٹ موو ہے. یہ ڈیسپریٹ موو نہیں ہے, یہ ملک ریاض کی فائنینشل جڑیں کاٹ دی گئی, ٹھیک ہے نا. ملک ریاض صاحب کی فائنینشل جڑیں کاٹی گئی ہیں. جو مالی معاملات کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی وفاقی حکومت نے کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ یہ بات ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ اے ساڈا کام نہیں ہے, اے انہوں نے کیتا ہے, اے انہوں نے دباؤ دے اتے اسی کار رہے, ٹھیک ہے نا. آہو اے ساڈا کام نہیں گا, لیکن حکومت جو ہے وہ پوری طرح آن بورڈ ہے. حکومت اس لیے کہہ رہی ہے کہ حکومت کے بعض اتحادی ملک ریاض صاحب کے یا تو کانے ہیں یا پارٹنر, اور ملک ریاض صاحب نے ان اتحادیوں کے ذریعے حکومت کو چھٹی کا دودھ بھی یاد دلانا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے وہ اتحادی جو ہیں وہ اس وقت اقتدار میں اپنے حصے اور جسے سے زیادہ وصول کر رہے ہیں, اور اگر وہ زیادہ وصول کر رہے ہیں تو ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ ملک ریاض کی محبت کے اندر اسے لات ماریں گے. وہ اندر بیٹھ کے ملک کی بات کرتے رہیں گے کہ چلے جانے دے, معافی دے دے, یہ کر دے, وہ کر. جب تک ان کی بات کسی لیول کے اوپر سنی جائے گی اس سے پہلے ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کو متحدہ عرب امارات سے گرفتار کر کے انہی کے طیارے میں بٹھا کر پیمپر لگا کر پاکستان واپس لے آنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور واپس لا کر ان کے ساتھ مطلب جو بھی ہو سکتا ہو. لیکن بہرحال ایک بات تو ہے کہ اگر اس دوران حکومت پاکستان ذرا اپنے پاؤں پہ وزن ڈالے تو قانون سازی کرے, اسے قانون کا غلاف پہنائے. یہ بیریئر ٹاؤن جو ہے یہ پراپرٹی ہے ہی آرم فورسز کی, اس کو ڈی ایچ اے کے حوالے کریں, اللہ اللہ خیر سے اللہ, وہاں پہ رہنے والے بھی سکھ کا سانس لیں, اور جو ہے وہ ملک ریاض صاحب بھی اس ملک کی جان چھوڑے. انہوں نے بتھیرا کھا کما لیا ہے, خربہ روپے لے کے وہ اس ملک سے چلے گئے ہیں اور جا کے دنیا بھر کے اندر عیاشی کرتے پھرے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ تھا, میں نے کہا کہ سٹیٹس کہ لیٹر یو اے متحدہ عرب امارات کی حکومت سے رابطہ ہو گیا, فریم کر دیا گیا کہ بھائی نے تو جا نہ سکے, تو جائے نہیں, ہم نے کب لے کے جانا ہے اس کا فیصلہ ہم کر رہے ہیں. یہ انہیں انٹیمیٹ کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, چونکہ ملک ریاض نے بہت حرام کھلایا ہے پاکستان کے میڈیا کو, پاکستان کے یوٹیوبرز کو, پاکستان کے 2 نمبر صحافیوں کو, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور کرپٹ اشرافیہ کی باہمی شادی سے پیدا ہونے والے جو 2 نمبر صحافی نما مخلوقات ہیں ان کو پالا بہت ہے ملک ریاض نے. تو اس لیے ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ اس سے بھی نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس دفعہ لگتا ہے حافظ کو ٹائم ہی ہے, نکلنا نہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے, اس دفعہ بھی نکل جاتا ہے یا اس دفعہ پکڑا جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.